बोहनई साली, इसमें भी मजाक हो चलता, शायद चलता कि नहीं चलता हम नहीं जानते हैं। मुड़ी हिला रहा है। ये देवर, देवर एक जुमला आ गया देवर का, देवर। अच्छा, ये देवर कौन है? देवर कौन है? भाभी के देवर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, देवर देवर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर मौत है भाभी के लिए, मौत है, मौत। इसलिए जैसे गैर महरम है उसी तरीके से भाभी के लिए एक देवर भी गैर महरम है। और उसी तरीके से ये मजाक मजाक साली बहने जीजाजी कुर्बान जाओ, ये सही नहीं, वो भी गैर महरम है, पर्दे का हुक्म है। साली को भी बचना चाहिए अपने बहनई से, पर्दा करे, पर्दा करे, इसलिए कि वो आपके लिए गैर महरम है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के अंदर में जो नहीं होना चाहिए। आज जो ये फितना फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? आए दिन हमारी बेटियां जो भाग रही है, अभी 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 देखिए झारखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, एक लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। नुसरत नाम की लड़की, और कुर्बान जाओ अपना नाम वो बदल ली, सिर्फ इसकी वजह से। सोमो सलाद की पाबंद बच्ची, मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह से। अब माँ रात में सो जाती थी, अब वो मोबाइल में चैट करती थी, फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सोशल मीडिया के जमाना है। उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ? वो गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा, सोमो सलाद की पाबंद लड़की, 5 वक्त की नमाजी लड़की, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की, कैसे इस मोबाइल ने उस लड़की को मुर्तद बना दिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर हमारी जवान बेटियां घर में हो तो ये मोबाइल उनको ना दो। क्या ऑनलाइन हमारी बेटियां फोन करती है? मुसलमानों एक बात याद रखना, आप घर का हाकिम हो, मर्द हो, कल कयामत के दिन बेटी के बारे में, बीवी के बारे में आपसे सवाल होगा, आपसे सवाल होगा। आप घर का हाकिम हो। मेरी बेटी ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, ऑनलाइन मर्दों से बात करती है, फला सामान चाहिए, एड्रेस बताइए, सारी बातें हो गई। लिपस्टिक ऑनलाइन, पाउडर ऑनलाइन, माथा रिबन ऑनलाइन, हाथेर कंगन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, यहां तक कि दूल्हा भी ऑनलाइन। बस ये चीज बाकी, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं हो रहा है। गैर मर्दों से बात करना छोड़ दो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये हराम है। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। तुम क्या जवाब दोगी मेरी बेटी? कुर्बान जाओ, औरत की आवाज भी पर्दा है। कोई गैर महरम औरत की आवाज ना सुने। और बताया गया कि कोई मजबूरी हो, परेशानी हो, अगर किसी मर्द से बात करना पड़ जाए पर्दे की आड़ में रह के, तो उनसे नरमी से बात मत करो, आवाज को सख्त करो। औरत को हुक्म का आवाज को सख्त करके बात करो। इसलिए पैगाम हमारी बहनों तक, हमारी बेटियों तक, हमारी माओं तक जाना चाहिए। इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दा ना हो, पर्दे का एहतमाम ना हो, उस घर में बरकतें नहीं आती। उस घर में फिर वो शैतान ही आएगा। और एक बात याद रखना, जिस घर में कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, जिस घर में तस्वीर होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो एक आदमी बोला कि मौलवी साहब बात तो सही है कि जिस घर में कुत्ता हो फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो फरिश्ते नहीं आते, तो मलकुल मौत कैसे आता है नट्टी दबाने?
تو وہاں کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہاں وہی فرشتہ جاتا ہے جو کتا کے روح کو نکالتا ہے. جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی اس گھر میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا، تصویر ہوگا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو پردے کا اہتمام ہو. اپنی ماں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو وہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں رہی بات کیا کام ہے تمہیں موبائل کا؟ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، کس سے بات کرو گی؟ ارے کس سے بات کرو گی؟ اب بول سکتے ہیں نا کس سے؟ کار سنگتی بات کربو. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کس سے بات کرو گی؟ میری لختے جگر میری بیٹی. فون لے کے کیا کرو؟ لیکن یہاں ہوتا کیسے ہے؟ ابھی بات چیت چلی ہے کہ فلاں لڑکا کا شادی فلاں لڑکے سے ہوگی. ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس، لڑکا کا نمبر لڑکی کے پاس. ابھی باتیں چیت چلی ہے، پتہ یہ چلا کہ لڑکا تھپاچی میں بیٹھا کے لڑکی کو روٹا میں گھما رہا. ارے بھیا بھائیو، بولے نہیں بھیا ہے جاوے. اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، الحمدللہ نکاح کر لو، نکاح کر لو، پھر تمہاری بیوی ہے، پھر وہ تمہاری بیوی ہے. ہم کہتے روٹا مت گھماؤ، اس کو پورنیہ لے جاؤ، پورنیہ مت لے جاؤ، پٹنہ لے جاؤ، پٹنہ مت لے جاؤ، دلی لے جاؤ، دلی مت لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ. پہلے بیاہ تو کرو، پہلے نکاح کرو، پھر وہ تمہاری بیوی ہے. ساری دنیا لے کر جاؤ، ساری دنیا اسے گھماؤ. اس لیے کہ جس گھر کے اندر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوگا اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوگی. پردے کا اہتمام کیجیے ہماری ماں بہن. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. اور ان 4 باتوں میں ایک بات، ایک عمل ایسا بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو. عورتوں سے کہا گیا اپنے پردے کا اہتمام کرو، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو. نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزہ رکھو، اور اپنے شوہر کی خدمت کرو. یہ 4 باتوں کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جو عورت یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ کتنے لوگ پہنچائیں گے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. میرے بھائیو دیکھیے، سختی جہاں کرنی پڑے وہاں سختی آپ برت سکتے ہیں. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں سختی کرنی پڑے وہاں سختی آپ کریں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے. اور قربان جاؤ، آپ گھر کے حاکم ہیں، گھر کے لیڈر ہیں، گھر کے سرپنچ ہیں، گھر کے مکھیا ہیں، تو آپ تھوڑی بہت نگاہیں رکھیں. میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری بہو کہاں جا رہی ہے. تھوڑی بہت آپ کڑائی اس کے اندر میں رکھیں تاکہ بے پردگی گھر کے اندر میں داخل نہ ہو، تاکہ برکت ہمارے گھر سے نہ چلی جائے. نجومیوں نے کہا فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. فرعون بولا کہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. بولا کن نہیں پیدا ہوا دے ہوتی. بولا سب تم مور ہاتھ اچھے. فرعون نے جتنی عورتیں حاملہ تھی سب کی حمل کو ختم کروایا. بولا کہ نہیں کوئی بچہ نہیں چاہیے، اور جو بچہ پیدا ہو گیا اس کو ختم. دیکھو فرعون کہہ رہا تھا ہم موسیٰ کو آنے نہیں دیں گے، اور میرا اللہ کہہ رہا تھا فرعون موسیٰ آئے گا بھی اور ہم اسے پلوا کر تیرے محل میں دکھا دیں گے. موسیٰ آئے گا اب وہ پلے گا بھی تیرے محل میں. میرے رب کی شان تو دیکھو. قربان جاؤ، قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ نے قصہ بیان کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نا قد چھوٹا تھا،
قد چھوٹا تھا. دائی آئی چیک کی کہ بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں. چیک کی, پتہ سمجھ میں نہیں آیا, دائی کے سمجھے میں نہیں آیا. سمجھ میں آئے گا, اللہ نے سمجھے ختم کر دی. ارے سمجھ میں آئے گا, ارے بولیے نا بھائی, اللہ سمجھ کو ہی ختم کر دی. اللہ نے القاء فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ سنو, یہ بچہ جب پیدا ہو جائے ایک بکسا لینا, بکسے میں اس بچے کو ڈال کر ندی میں بہا دینا, باقی کام میرا ہے. القاء کیا تو ماں پریشان ہوگی, بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن سپاہی گھوم رہا ہے, چیک کر رہا ہے, گھر گھر چیک کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. بچے کو رکھنا نہیں ہے, بچے کو موت کی گھاٹ سلا دینا ہے, نیند سلا دینا ہے. یہ ماں کیا کام کی, بڑھئی کے پاس گئی. بڑھئی جانے نا, ارے جو لکڑی کا سامان بناتا اسے بڑھئی کہتے ہیں. ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, کمار. تو بڑھئی سے کمار سے جا کے بولی کہ مجھے ایک بکسا چاہیے, اب وہ بکسا ایسا بکسا ہو کہ اس میں سوراخ ہو, سانس لے سکے. تو بوڑھی بولے کی کربو. بڑھئی بولا کہ ایسا بکسا کیا کرو گی. بولا نہیں ایسے ہی ہے, تم بنا دو. وہ بڑھئی کو کمار کو شک ہو گیا کہ کوئی لفڑا ضرور ہے. بولا کہ کی کرو, بول نہیں گئے, بنے دوں گے, بہت بہترین بنے دوں. یہ عورت کی ذات بول دی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے نا, اسی لیے فرعون اس کی تلاش میں ہے, اس لیے بچے کو بکسا میں ڈال کے ندی میں بہا دیں گے. بولا ٹھیک ہے, 2 دن کا سمے دو, بکسا بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر آئی, یہ بڑھئی کمار اٹھا, بعض اسپیڈ فرعون کے دربار میں. دروازہ پہ کھڑا ہوا, گرے وہ دربان تھا. بولا کہ کیا کام ہے, کیا بات ہے. بولا کہ ہم کو فرعون سے ملنا ہے ارجنٹ. بولا کہ آئینہ میں شیشہ میں چہرہ دیکھے ہو. بولا نہیں دیکھے. بولا جا دیکھے ہو. بولے بھائی ایک بار ہم کو ملے دی. بولا نہیں, ایک دم کوئی پرمیشن نہیں. دھکا مار کے نکال دیا. دوسرے دن پھر گیا, تیسرے دن پھر دیا. تو دربان نے بولا کہ بھائی آخر بات کیا ہے, جانے دو اس کو اندر جانے دیا. فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا. یہ سوچا کہ فرعون کو یہ خوشخبری ہم سنا دیں گے نا تو فرعون تو ہم کو انعام سے نواز دے گا, پھر یہ بڑھئی کا کام کرنا نہیں پڑے. فرعون کو جس بچے کی تلاش ہے وہ بچہ تو میں جانتا ہوں. تو فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہوا, جا کے کھجلا رہا سر. فرعون بولا کیا بات ہے. منہ کی آوازیں ختم ہو گئی. فرعون پوچھ رہا, رے بات کیا, بول نہ رے. تو سر کھجلا رہا. فرعون بولا اس کو کون لایا دربار میں, یہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے, 50 جوتا مارو اس کو, دربار سے باہر نکالو. بولے گا کیسے, تو بولے گا. میرے اللہ کی حکمت ہے, قربان جاؤ. نہیں بول پایا, جوتا کھا کر کے وہاں سے دربار سے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ زبان میں آ گئی. تو دربار سے بولا ایک بار اور جانے دو. بولا پھر جوتا کھائے گا, کہ 50 جوتا کھایا ہے, تم کو چین نہیں ہے, چل بھاگ, 80 بھاگ. آیا بکسا بنا کر کے دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بکسا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا, دریائے نیل میں بہا دیا. قربان جاؤ. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے, فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے. تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں,
تجھ سا کوئی نہیں۔ میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، قربان جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے، میرے اللہ نے دکھایا، لوگوں دنیا والوں دیکھو ہم وہ اللہ ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو، ہم بغیر باپ کا بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے دکھا دیا۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور قربان جائیے جب بچہ پیدا ہوا گھبرائی، رونے لگی، تو اللہ نے کہا کہ مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز آئی مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یا اللہ یہ لوگ بستی والے محلے والے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچے آئے کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا کہ مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے والے بستی والے پوچھیں تو بول دینا، جو کچھ پوچھنا اس بچے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اس بچے سے پوچھ لو۔ کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیسے بولے گا؟ قربان جائیے اللہ نے کہا کہ مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس بچے سے بلوانا میرا کام ہے۔ اور قربان جائیے ساری دنیا دیکھتی رہ گئی جب لوگوں نے، قوموں نے، لوگوں نے، سرداروں نے حضرت مریم سے پوچھی، مریم نے اشارہ کیا قربان جاؤ بچے کی طرف، بچہ بولنا شروع کیا۔ قرآن تو پڑھو صحیح۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے، میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں میرے اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کے در کے قریب آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ روٹا مارکیٹ ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، دکان بند ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کو دکان بننی، اب وہیں پر کوئی ایک فائرنگ کر دے، کھٹا بولے بھایا جلدی بند کر، کی بولے بند دکھ پٹی جلدی کھولو۔ کاہے موت سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے، اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں۔ کیا مثال ہے، موت سے ڈر ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں ہے۔ ارے موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہ، ڈرنا ہے گناہ کرتے وقت ڈرنا ہے۔ میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میری طرف ایک بالشت بڑھو، ایک بالشت تم بڑھو، ہم تمہارے طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے۔ میرا اللہ آگے کہتا ہے میرا بندہ تم چل کر آؤ، ہم تمہارے طرف دوڑ کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہے کوئی ایسا پیار کرے گا؟ ارے دنیا میں ایسا کوئی پیار کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤ، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے۔ اللہ نے کھانا بند کیا اور اللہ کپڑا پہنانا بند کیا۔ گھر کے اندر میں جوان بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، میاں رہنا چاہے ٹھیک سے رہو، نہیں تو گھوڑ نکل جا۔ بیٹا پھر بھی نہ سمجھے تو بیوی کو بولے گا یار کھانا بند کر دے، میں نہیں کھلوا، میں ہوٹل نہیں چاہے جان، بولتا نہیں بولتا کچھ بولا۔ اور قربان جاؤ، اور قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ کیوں اس اللہ سے دور جا رہے ہو؟ جبکہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے سامنے حاضر ہونا، اللہ اپنے عدالت میں کھڑا کرے گا، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے میرے بچوں؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اچھا بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔
تو سجدے میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی. تو انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. جمعے کی نماز بھی پڑھو لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نمازیں ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. آج تک ہم صرف جمعہ پڑھتے رہے, بہت سارے بچے نوجوان ہمارے صرف آج تک جمعہ پڑھتے رہے. انشاءاللہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ سارا مجمع تیار ہے. عجب, یہ پکا وعدہ جنہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ پکا وعدہ ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. آہا, خانہ کعبہ کہاں ہے بولیے, کہاں ہے بولیے؟ مکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا. بھکا نہیں رہے, بکہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. قربان جاؤ, حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے, اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ. اور قربان جائیے, طوفان نوح آیا, خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اور قربان جاؤ, باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام. نوجوانوں, آج کوئی مکھیا ہو جائے, آج کوئی ایم ایل اے ہو جائے, ایم پی ہو جائے, مسجد میں جھاڑو نہیں لگائے گا. لگائے گا؟ بولے ایم پی جی نا مسجدوں میں جھاڑو لگاؤں. قربان جاؤ, باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر. باپ مزدور بنا, باپ مستری بنا, بیٹا مزدور بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مسالہ بنا رہے ہیں, گارا بنا رہے ہیں, باپ کو دے رہے ہیں. باپ خانہ کعبہ کی دیواریں جڑ رہی ہے. یہاں تک دیواریں جڑ گئی, اب سیڑھی نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, کوئی بلند چیز ہے نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر آگے کی دیواروں کو مکمل کیا جائے. تو ایک پتھر تھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل وہ پتھر اٹھا کے لے آؤ. وہ پتھر اٹھا کے لایا گیا, اسی پر آپ کھڑے ہوئے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے, اللہ نے اس پتھر کے اوپر میں آپ کے قدموں کا نشان بنا دیا. وہ پتھر اب بھی موجود ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ دیکھیں, ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروائیں گے. یہ چھان تھوڑی جی مکہ چھینا انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے الحمدللہ. ماشاءاللہ وہ پتھر اب بھی موجود ہے. اور قربان جائے, مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کو جہاں رکھا گیا ہے شیشہ میں بند کر دیا گیا ہے. جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں, مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, یہ ایک طواف ان کا مکمل ہو جاتا ہے. اللہ ایک طواف کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور قربان جاؤ, ہجرت کا حکم ہوا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. مدینہ پہنچے اور راستے میں ایک جگہ قربان جائیے وہاں آپ نے قیام کیا. ایک مسجد کی بنیاد وہاں بھی رکھی گئی, مسجد قباء. اب وہاں مسجد قباء جہاں ہے وہاں سے 4-4.5 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی, ایک زمین خالی تھی. تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. تو پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. باپ نہیں ہے, باپ انتقال کر گیا, چچا ہے. بولا چچا کو بھی بلاؤ, بچوں کو بھی بلاؤ. چچا کو بھی بلاؤ, بچوں کو بھی بلاؤ. چچا بھی آئے, بچے بھی آئے. آ کر سلام کیے, بیٹھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے. کہا یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خرید کر اس پر اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے. سبحان اللہ, بولے تھا ماشاءاللہ, ہم مسجد بنائیں گے. تو زمین والا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں پیسے لے کے کیا کروں گا, آپ مسجد بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اس زمین کا مالک تم نہیں ہو, تم چچا ہو. یہ 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں. زمین کی قیمت بولو. ایک زمین کی قیمت رکھی گئی
اس کو بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیمت رہے گی. ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا. سبحان اللہ. اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا. مسلمانوں ابھی ہجرت فرما کر لوگ مدینہ پہنچے تھے. سونا مکہ میں چھوڑا, وہ چاندی مکہ میں چھوڑا, زمین مکہ میں چھوڑا, کھیت مکہ میں چھوڑا, او حویلی مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مسلمان مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلہ تو دیکھو, جذبہ تو دیکھو, وہ قربان جاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی. انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, سنو, جنت میں محل کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. سارا مجمع تیار ہے. دیکھیے یہ میری بات نہیں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. قربان جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا, بہترین گھر بنائے گا. اچھا کون بنائے گا جنت میں؟ اللہ گھر بنائے گا کس سے؟ دنیا میں مسجد بناتے ہیں, ہم پیسہ دے دیے, چندہ دے دیے, اور قربان جائیے مزدور کریں گے, مستری کریں گے, مزدور آئے گا, اینٹیں ڈھوئے گا, مستری آئے گا, وہ دیوار جوڑائی کرے گا, پلستر کرے گا. ارے مزدوری مستری کرے گا نا, ارے بولیے نا بھائی. لیکن اللہ جنت میں میرا گھر فرشتوں سے بنائے گا؟ نہیں. علماء نے بڑا اچھا نقطہ نکالا. علماء فرماتے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں رک جاؤ, ملائکہ رک جاؤ, حور و غلمان ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے, جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں. اللہ جو گھر اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا, وہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہوگی, وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی. اس لیے نوجوانوں مسلمانوں, اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 5 آدمی کو ایسا تیار ہو جائیے. رہتی دنیا, رہتی زندگی, آج گھر کا حاکم ہم ہیں, کھیت کا مالک ہم ہیں, سونے چاندی کا مالک آج ہم ہیں, گھر کا لیڈر آج ہم ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو نا. زندگی کا کیا بھروسہ, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. کیوں نہیں رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو. اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, تاجر ہو, کسان ہو, کوئی اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے, یہ مسجد کے بہت سارے کام ابھی باقی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے دینے والا؟ پہلے اس کا نام پیش آ جائے, انشاءاللہ پیش کر دے کہ حضرت 5000 روپے ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ اس مسجد میں تعاون کریں گے, دان کریں گے انشاءاللہ. اونار جن آمی دشت دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ سارا مجمع اس کے لیے دعا کرے گا. پہلا کوئی سخی, پہلا کوئی دانی تیار ہو جائے انشاءاللہ, کوئی 5000 روپے دینے والا پہلا آدمی دیکھتے انشاءاللہ اپنا نام پیش کرے. دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے الحمدللہ. 5000 روپے. الحاج خلیل صاحب, حاجی خلیل صاحب پہلا نام. ماشاءاللہ. تکبیر. حاجی خلیل صاحب ماشاءاللہ. الحاج محمد خلیل صاحب دامت برکات ہوں. ہر جلسے میں ان کا تعاون ہوتا ہے. انہوں نے اپنا نام پیش کیا, اللہ انہار دان تو قبول کرے نو. اور جناب محمد زبیر عالم صاحب سمیتی, انہوں نے بھی 2100 روپے دان کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد پرویز عالم صاحب سابق پرمکھ 1000 روپے. اور جناب محمد آفاق صاحب دن کھوج 500 روپے. اور یہ جناب عامر صاحب ماشاءاللہ سابق مکھیا رائے پہ 2000 روپے. جناب حاجی ناہید غنی صاحب الحمدللہ انہوں نے بھی 2000 روپے دان کیا ہے. اللہ سب کے دان کو قبول کرے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھائی
پہلا ہمارے حاجی خلیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے نام کو پیش کیا ہے. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جاؤ 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ. 5000 کوئی بڑی رقم, کوئی موٹی رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کوئی آگے حیدر ہے گل سنور صاحب نے اپنی ماں کے نام سے ماشاءاللہ گل بیگم مرحومہ کے نام سے الحمدللہ انہوں نے 5000 روپے دان کیا ہے. گل سنور بھائی کہ اللہ ان دان کو قبول کرے نو, اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کلیان میں برکت دے, اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولا تو الحمدللہ ماشاءاللہ. ہاں دو جان ہوئے گلو ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا. 5000 کوئی زیادہ رقم نہیں. گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے. گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے. گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے. اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے. اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے. گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے. ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر ہے کوئی 5000 کی رقم, کوئی زیادہ رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں. میں نے کھگڑیا کی زمین پر دیکھا حضرت کو 42 لاکھ روپے چندہ کراتے ہوئے. ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے. 42 لاکھ لوگوں نے کیا جذبے کے ساتھ رقم پیش کیا. اگر کوئی ایسی مشین ہوتی جو راتوں رات مسجد تیار ہو جاتی تو کھگڑیا والے لوگ فجر کی نماز بھی اسی مسجد میں ادا کرتے. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے. دیکھیے نغد کیش ہے, کیش دے دیئے. کیش نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. فون پہ ہے, فون پہ کر دیئے. فون پہ نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, گوگل پہ ہے, گوگل پہ کر دیئے. اچھا گوگل پہ نہیں ہے الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, نام لکھا دیے, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا. کون سی بڑی رقم ہے میرے بھائیوں, 5000 روپے کون سی بڑی رقم ہے. آپ نہیں دیں گے. حلقے میں 2 یا 4 افراد جو بچے پر مشتمل ہو ان کو بھیج دیجیے ماں بہنوں کے حلقے میں ماشاءاللہ, تاکہ وہ امداد وہاں سے وصول لے. مکھیا صدام حسین صاحب ماں بہنوں رائے بیر پنچایت ماشاءاللہ. حیدر علی صاحب ممبر وارڈ نمبر 5000 روپے ہمارے مکھیا صدام حسین صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ ہمارے مکھیا صدام صاحب کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں عہدے میں برکت دے. اللہ ان کے بھی ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولا دے الحمدللہ ماشاءاللہ. 3 جن ہوئے گے لو. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے ماشاءاللہ. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. 5000 روپے دینے والا. چوتھے نمبر پر کوئی ایک سخی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی ماسٹر ہو, پرمکھ ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, تاجر ہو, کسان ہو, اپنی ماں اپنے باپ کے سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے دینے والا. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی ایک آدمی کوئی انشاءاللہ. اے ہو گئے. اے ماشاءاللہ. اے دیکھیے ناہید بابو بیسا, انورٹر اور بیٹری والے. اے ماشاءاللہ انورٹر اور بیٹری. دیکھیے یہ ہمارے ناہید بابو بیسا کے رہنے والے ہیں. یہ انورٹر بھی دیں گے, انورٹر کے ساتھ ساتھ بیٹری دیں گے جس کی قیمت 26000 روپیہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. الحمدللہ. اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں پیسے میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام. آمین. ماشاءاللہ. محمد پرویز صاحب 500 روپے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھائی یہ تو 5 ہو گئے. اب اس سودے کو میں سستا کروں, اب کم سے کم 1500 روپے دینے والے. 1000 روپیہ, 500 روپیہ, 2000, 1500, 2500, 3000, 4000. اے نوجوانوں 500 روپے یہاں نہیں دو گے,
माशाल्लाह। ये देखिए 2500 रुपए जनाब हाजी नज़ीर साहब रोहटा, माशाल्लाह 2500 रुपए हमारे हाजी नज़ीर साहब ने दिया है। अल्लाह हमारे हाजी नज़ीर साहब के इस 2500 रुपए दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ भाई, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। तैयार है माशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए चादर रुमाल घूम जाए। देखिए मेरे दोस्तों, जाने का माहौल माशाल्लाह। जनाबे हज़रत दिल खैराबादी और मौलाना अब्दुल्ला सालिम खबर साहब चतुर्वेदी की आमद हो रही है। इतना बड़ा मजमा है, बड़े खूब पसीने से आपने जलसे को सजाया है, इसलिए जाने का माहौल न बनाए। वक्त और का तकाजा है तो उसको दरगुजर कर ले और बैठे। मनव्वर हुसैन साहब ने अपने वालिद मरहूम के नाम से 1000 रुपए, अल्लाह, और दिल खैराबादी साहब मनव्वर हुसैन साहब मरहूम को, मनव्वर हुसैन साहब के वालिद मरहूम को अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। है भाई, आए कोई 500 रुपया, 1000, 1500, 2000 तैयार है माशाअल्लाह। आज जो अपने हाथों से देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर है, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी, माशाअल्लाह। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई। ये भेबरा के मुमताज साहब हैं माशाअल्लाह। मुमताज साहब भेबरा के रहने वाले, इन्होंने भी दान किया। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। भाई आप लोग आने जाने का माहौल न बनाए। मैं बड़ी मेहरबानी और आजिज़ाना दरख्वास्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कमी महसूस होगी इस जलसे के लिए कि हम इतना बड़ा जलसा सजा कर बड़े बड़े खतीब, हिंदुस्तान के नामवर शुअरा, शायर बाकमाल जनाब दिल खैराबादी को मेहमान बनाकर हमने बुलाया है, और उनके आने के बाद मजमा खाली नजर आए, हमारी बिहार के लिए अच्छा सा नहीं होगा। इसलिए आप लोग बैठे यहाँ पर, बैठे माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए माशाअल्लाह। अब भाई चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लेते तो बहुत अच्छा रहता है बाबू। चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लो ना, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा इंशाल्लाह। पकड़ लो थोड़ा बाबू, कमेटी वाले हैं कोई मेंबर, ए बाबू ए पकड़ लो, मस्जिद का जलसा पकड़ लो बेटा, 2 आदमी इधर वाले भी पकड़ ले, इधर वाले भी पकड़ ले, बीच में भी कुछ नौजवान बच्चे उठ जाए चादर रुमाल लेकर। आपके पॉकेट में जो है आप दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। ये कंजूसी है, बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। ए जाबिर आलम साहब माशाअल्लाह, इन्होंने भी दान किया है, अल्लाह इनकी भी देने को कबूल अता फरमाए माशाअल्लाह। हाँ 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 है ये हमारे हाजी साहब। भाई देखिए, जो अपने हाथों से देना चाहते हैं वो आकर के स्टेज पर दे। देखिए 500 रुपया, 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। मोहम्मद कैसर साहब, हाजी साहब आप आगे आइए, आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, हाजी साहब को आगे, हाजी साहब को आगे आने दी भाई, हाजी साहब को आगे आने दिए। बड़े मर्द मुजाहिद हैं भाई। मोहम्मद कैसर साहब इख्तियारपुर 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जुनेद रब्बानी साहब छोटा पंदरपुर 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह जुनेद भाई के भी दान को कबूल करे नो। अल्लाह जुनेद भाई के भी माँ बाप को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कैसर साहब के भी माँ बाप को अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। भाई देखिए चादर रुमाल लेकर मैंने इसलिए वो थोड़ा सा बच्चों को कहा कि आप 150 लेकर अपने हाथों से मत आइए। आप कहा है अपने मजमा मुंतशिर होगा, अपनी जगह पे बैठे रहे। जो 500, 1000, 2000, 1500, 3000, 5000 देना चाहते हैं वो यहाँ आकर लिखवा दे, अपने नगद यहाँ पर कर दे या फोन पे गूगल पे कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपने माता पिता पे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 इस मस्जिद को दिया है। 1000 क़यामत में कितना बढ़ के निकलेगा किसी को पता नहीं है। अल्लाह के रजिस्टर में मुस्तैद साहब ने 1000 दर्ज करा दिया है। क़यामत में इंशाअल्लाह हजारों गुना में मिलेगा। बेशक बेशक 1000 दे दिया। अरे भैया आप जिसको दे रहे हैं ये क़यामत तक रहेगी और दुनिया की कोई भी चीज क़यामत तक रहने वाली नहीं है।
واہ بے شک بے شک بے شک صحیح مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے، بے کیا شک۔ رہے گا کہ نہیں؟ ارے بھائی بال بچے کبھی زیادہ سب بچھڑ جائے گا، مگر ایک نام اعمال قیامت میں قبر میں یہی آئے گا کام۔ بے بچے شک۔ کو جتنا